रिचर्ड का साथी जब खामोश हुआ तो रिचर्ड ने अजीब सी सोचो विचार के बाद कहा, अगर मुसलमानों के सुल्तान की ये सिफात हैं तो पूरा यूरोप और उसके सारे हुक्मरान और सालार अपनी सारी जिंदगी भी कोशिश करते रहें तो मुसलमानों के सुल्तान को वो अपने सामने ज़ेर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ऐसे सुल्तान से जंग करने की बजाय हमारे लिए यही सूदमंद है कि वापस चले जाएं। यूरोप के सारे हुक्मरान वापस जाने की मुकम्मल तैयारी कर चुके थे कि उन्हीं दिनों एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसलिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन का भतीजा तकीउद्दीन जो अल जजीरा का वाली था उसका इंतकाल हो गया, तो कुछ खुदगर्ज और लालची अशखास ने अल जजीरा में बगावत का एक समा बर्पा कर दिया और वहाँ के हालात खराब हो गए। ये सूरत हाल देखते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने भाई सैफुद्दीन अल आदिल और अपने बेटे अल फजल को लश्कर का एक हिस्सा दिया ताकि अल जजीरा जाकर हालात को भी गिरफ्त में करते हुए वहाँ जो शर पसंद लोग हैं उनका किला कुमा कर दे। ये खबर जब रिचर्ड और यूरोप के दूसरे हुक्मरानों के पास पहुंची तो उन्हें मशवरा दिया गया कि मुसलमानों पर ज़रब लगाने के लिए इससे बेहतर मौका उन्हें कोई नहीं मिलेगा, इसलिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन के लश्कर का एक बड़ा हिस्सा उसके भाई और बेटे के साथ अल जजीरा जा चुका है और सुल्तान के पास इस वक्त अपने लश्कर का आधा हिस्सा है जिसके साथ वो हमारे सामने अपना दिफा नहीं कर सकेगा। लिहाजा उस मौके पर अगर हमला कर दिया जाए तो मुसलमानों का सुल्तान यरूशलेम तक उनकी राह ना रोक सकेगा और अहले यूरोप बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएंगे। इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड और यूरोप के दीगर सारे हुक्मरानों ने उस मौके से फायदा उठाने का तहिया किया, लिहाजा वो मुड़े और मुसलमानों के एक छोटे किले की तरफ बढ़े जिसका नाम दारूम था। यहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन का छोटा सा एक लश्कर था। यूरोप का पूरा लश्कर जो सैलाब की सूरत था इस किले पर इस तरह हमलावर हुआ कि किले के अंदर मुख्तसर सा हिफाजती दस्ता इतने बड़े लश्कर को रोक ना सका। किले को अहले यूरोप ने फतह कर लिया और उसके अंदर जिस कदर हिफाजती दस्ते थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि दारुम नाम के उस किले में 300 लश्करी थे, उनके साथ उनके अहले खाना भी थे। रिचर्ड और उसके इत्तेहादी हुक्मरानों ने उन पर हमलावर होकर उनका खात्मा कर दिया। दारुम में चंद मुसलमानों का कत्लेआम करने के बाद अहले यूरोप के हौसले बढ़ गए और वो ये ख्याल करने लगे कि जिस तरह दारुम पर हमलावर होकर उन्होंने इस किले को फतह कर लिया है, वहाँ के मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया है, तो बाकी इलाकों के साथ भी वैसा ही सलूक कर सकते हैं। इस बिना पर मायूसी और नाउमीदी की हालत में वापस जाने वालों के फिर हौसले बुलंद हो गए। एक बार फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मुसलमानों के सुल्तान सलाहुद्दीन के खिलाफ कामयाबी हासिल कर लें। दारुम पर कब्जा करने और वहाँ 300 मुसल्लह जवानों का खात्मा करने के बाद यूरोप वालों की जान में जान आई, इसलिए कि इससे पहले वो बराबर सुल्तान के हाथों पिटते रहे थे, शिकस्त पर शिकस्त उठाते रहे थे। लिहाजा दारुम पर कब्जा करने के बाद उन्हें कुछ हौसला हुआ, हालांकि वो नहीं जानते थे कि वहाँ जिस लश्कर पर काबू पाया गया था उसकी तादाद सिर्फ 300 थी और वो लाखों की तादाद में थे। बहरहाल दारुम पर कब्जा करने के बाद यूरोप के हुक्मरान अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़े और बैते नोबिया के मकाम पर उन्होंने पड़ाव किया। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन समझ चुका था कि उसका आधा लश्कर चूंकि उसका छोटा भाई सैफुद्दीन और बेटा अल फजल लेकर अल जजीरा की तरफ जा चुके हैं, लिहाजा यूरोप के नसरानी उसकी इस हालत से फायदा उठाकर दोबारा जंग पर उतर आए हैं। बहरहाल जिस कदर उसके पास लश्कर था उसे इस्तेवार किया और उन्हें मुखातिब करते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन ने चंद जुमलों पर मुश्तमिल अपनी तारीखी तकरीर की। उसने अपने लश्करियों को मुखातिब करके कहा, मेरे साथियों, मुसलमानों की जानो माल और अहलो अयाल तुम्हारी इमानत हैं। खुदा ना खास्ता अगर तुम नाकाम हो गए तो दुश्मन तुम्हारे मुल्क को कपड़े के थान की तरह लपेट कर रख देगा। सारे मुल्क के मुसलमान तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत पर आस लगाए बैठे हैं। मौरखीन लिखते हैं सुल्तान यहीं तक कहने पाया था कि सुल्तान का एक सालार जिसका नाम अल मशतूब था अपनी जगह से उठा और इंतहाई अकीदत और इरादत मंदी में सुल्तान सलाहुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, हमारे आका, हम तेरे ममलूक और गुलाम हैं। तूने हमारे साथ मेहरबानियां की हैं। तूने हमें इतना ताकतवर बना दिया है कि हम बयान नहीं कर सकते। तूने ही हमें दौलत देकर माला माल किया। हमारे पास नजर देने के लिए अपनी गर्दनें हाजिर हैं और वो तेरे हाथ हैं। खुदा की कसम, हम में से हर कोई अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक आपका साथ देगा। अल मशतूब के बाद कहते हैं सुल्तान के हर सालार ने बारी बारी अपनी जगह से उठकर इसी किस्म के जज्बात का इजहार किया तो सुल्तान को सुकून हुआ कि बेशक उसके पास आधा लश्कर है जो नसरानी के लश्कर के मुकाबले में कुछ भी नहीं, लेकिन वो दुश्मन से टकराएगा जरूर। कहते हैं इस तकरीर के बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ नमाज मगरिब अदा की। सुल्तान और उसके सारे सालार तमाम रात इबादत करते रहे, आपस में मशवरा भी करते रहे। उस मौके पर सुल्तान कुछ बेचैन भी था, इसलिए कि उसके पास जो लश्कर था वो ना होने के बराबर था। कहते हैं फिर जुमा का दिन आया। उस दिन सुल्तान ने अपने मामूल से ज्यादा खुशू और खुजू से नमाज अदा की। वो आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगता रहा। लोग बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहे थे।
مورخین کا کہنا ہے کہ جس وقت جمعے کے روز سلطان صلاح الدین دعا مانگ رہا تھا، اندر ہی اندر وہ رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس دعا کے بعد سلطان کو کچھ حوصلہ ہوا اور جس قدر لشکر اس کے پاس تھا اسے لے کر وہ نکلا۔ رات کے وقت سلطان صلاح الدین نے بیت نوبیہ کا رخ کیا، جہاں نصرانیوں کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ یورپ کے سارے حکمران اور بادشاہ پختہ یقین رکھتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ان حالات میں کبھی بھی باہر نکل کر ان پر حملہ آور نہیں ہوگا، لیکن وہ سلطان صلاح الدین کی خصلت سے واقف نہیں تھے۔ سلطان صلاح الدین کے سامنے ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ہر صورت میں کسی بھی دشمن کے سامنے مسلمانوں کے علاقوں کی آہنی دیوار کی طرح حفاظت کرے گا۔ اپنے اس مقصد کو اس نے اپنی زندگی اور اپنی ذات کا ایک حصہ بنا لیا تھا، اور پھر سلطان لشکر کی تعداد پر بھی بھروسہ نہ کرتا تھا۔ اس بنا پر جو چھوٹا سا لشکر اس کے پاس تھا اسے لے کر نکلا اور یورپ کے لاکھوں کے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ رات کے وقت جبکہ ہر فرد گہری نیند سویا ہوا تھا، یورپ کا لشکر بھی اپنے ہتھیار کھول کر آرام کر رہا تھا، اس لیے کہ یورپ کے سب حکمران یہ خیال کر رہے تھے کہ ان حالات میں سلطان صلاح الدین ان پر حملہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر ہے، جبکہ لشکر کا بڑا حصہ اس کا بھائی العادل اور بیٹا الفضل دونوں الجزیرہ کی طرف لے گئے ہیں، اور وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ 2-1 روز تک بیت نوبیہ میں قیام کرنے کے بعد وہ پیش قدمی کریں گے اور بیت المقدس تک کوئی ان کی راہ نہیں روکے گا۔ وہ اس لیے کہ سلطان صلاح الدین ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن رات کے وقت جبکہ چاروں طرف خاموشی طاری تھی، سلطان یورپ کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ سلطان کے لشکری یورپ کے لشکر میں اس طرح گھس گئے جیسے چرواہے بے ضرر بھیڑوں کے اندر انہیں ہانکنے کے لیے گھس جاتے ہیں۔ یہ حملہ ایسا خوفناک تھا کہ ترکوں، عربوں، کردوں، مصریوں اور افریقہ کے حبشیوں نے نیزہ بازی، تلوار زنی کا وہ کھیل کھیلا کہ یورپ والے دنگ رہ گئے۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ اور یورپ کے دوسرے حکمرانوں نے سلطان صلاح الدین کے قلعہ دارم میں 300 جوانوں کو قتل کر کے قلعے پر قبضہ کیا تھا، لیکن یہاں سلطان نے رات کے وقت یورپ کے ہزاروں جنگجوؤں اور سرماؤں، نائٹوں اور دوسرے تیگزنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ رات کے وقت جس وقت سلطان اور اس کے لشکری حملہ آور ہو رہے تھے، یورپ کے لشکر میں آہو بکا، شور اور آہوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زخمی چیخ چلا رہے تھے، مرنے والے زمین کو سرخ کر رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا کہ کیسا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا ہے، اس لیے کہ سلطان صلاح الدین کی طرف سے وہ مطمئن تھے کہ چھوٹے سے لشکر کے ساتھ وہ ان پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ حملہ آور خود سلطان صلاح الدین ہے اور ان کے لشکر کو خاصا نقصان پہنچا ہے، نیز ان کے لشکر کے ایک حصے کو مکمل طور پر کاٹ کر رکھ دیا ہے، تب انہوں نے جلدی تیاری کی اور چاہتے تھے کہ سلطان پر جوابی کارروائی کریں، لیکن اس دوران تک سلطان صلاح الدین ان کے لشکر کا خاصا بڑا حصہ کاٹنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ اب یورپ کے حکمرانوں کو یہ جرت نہ ہوئی کہ رات کے وقت اس طرف جائیں جہاں سلطان اپنے لشکر کو سمیٹ کر چلا گیا تھا۔ اگلے روز جب یورپ کے حکمرانوں نے اپنے لشکر کے نقصان کا اندازہ لگایا تو دنگ رہ گئے۔ ان کے لشکر کا ایک بڑا حصہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ پڑاؤ کے اندر لاشیں ہی لاشیں بکھری تھی، اور پھر ان کے پڑاؤ میں جس قدر کھانے پینے اور جنگ کا سامان تھا وہ بھی سلطان صلاح الدین کے لشکری سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب سلطان نے اپنے دفاع کے لیے ایک مزید قدم اٹھایا۔ سلطان جانتا تھا کہ اس کے پاس جو لشکر ہے وہ یورپ کے لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور اس کا بھائی اس کے پاس نہیں ہے، بیٹا الفضل بھی اس سے علیحدہ ہے، جبکہ اس کا بھتیجا تو جنگوں میں اس کا بہترین ساتھ دیا کرتا تھا اور جس کا نام تقی الدین تھا وہ بھی مارا جا چکا ہے۔ چنانچہ اس نازک موقع پر سلطان اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ دشمن کو اس قابل نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف کوچ کرے، لہٰذا جہاں یورپ کے لشکر نے پڑاؤ کیا تھا وہاں سے جو شاہراہ بیت المقدس کی طرف جاتی تھی اس کے راستے میں جس قدر تالاب اور جوہر تھے ان کے اندر سلطان زہر ڈالتا چلا گیا تھا تاکہ کسی یورپ والے کو بیت المقدس کی طرف بڑھنے کی جرت اور ہمت نہ ہو۔ اگلے روز رچرڈ، یورپ کے دوسرے حکمران، سالار اور سرکردہ لوگ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور معاملے پر غور کرنے لگے کہ اب جبکہ سلطان نے اچانک حملہ آور ہو کر انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، انہیں کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس موقع پر کچھ سرفروں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرنا چاہیے، بیت المقدس کا رخ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کا سلطان ان کی راہ نہیں روک سکے گا، اس لیے کہ اس وقت بھی جو لشکر ان کے پاس ہے وہ تعداد میں سلطان صلاح الدین کے لشکر سے 20 گنا زیادہ بڑا ہے۔ لیکن یورپ کے لشکر میں جو بڑے بڑے نائٹ ٹیمپلر ہاسپٹلر تھے جو اپنے آپ کو پیشہ ور جنگجو خیال کرتے تھے، جن کے متعلق اہل یورپ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں اور کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا، وہ بھی بدک رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر گزشتہ شب جیسا ایک اور حملہ سلطان صلاح الدین نے ان پر کیا تو سب کو کاٹ کر رکھ دے گا۔
انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے اس موقع پر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کی تو اپنے لشکر کی کم تعداد کی پرواہ کیے بغیر سلطان صلاح الدین ان کے سامنے آئے گا اور انہیں شکست دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا سب نے انگلستان کے بادشاہ رچرڈ اور دوسرے حکمرانوں کو مشورہ دیا کہ فی الحال ہمیں بیت المقدس کی طرف بڑھنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے اور مسلمانوں کے کسی اور علاقے پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ اس پر بیت المقدس کا سابق حکمران گائی آف لوزگنان اور اس کے حمایتی کہنے لگے کہ ہمیں بیت المقدس کی طرف اس وقت کوچ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بے پناہ نقصان اٹھائیں گے۔ انہوں نے یورپی حکمرانوں سے مشورہ لیا کہ ہمیں اپنے لشکر کو ہٹا کر دوسری مہم کا آغاز شروع کرنا چاہیے۔ صلاح الدین اور بیت المقدس کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً مصر کا رخ کرنا چاہیے اور مصر کے مرکزی شہر قاہرہ پر قبضہ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے پورے مصر پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ مصر میں سلطان صلاح الدین کا بھائی العادل والی ہے اور وہ اس وقت مصر میں نہیں ہے۔ مصر کا لشکر بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے اور اس وقت وہ اس لشکر کے ساتھ سلطان کے بیٹے الفضل کے ساتھ الجزیرہ کی بغاوت ختم کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اگر وہ اس وقت یہاں سے ہٹ کر مصر پر حملہ آور ہو تو بغیر کسی مزاحمت کے مصر پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یورپ والے دراصل سلطان صلاح الدین کے ساتھ جنگ کرنے سے کترا رہے تھے، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر پھر سلطان کے ساتھ دو بدو جنگ ہوئی تو سلطان پھر ان کے لشکر کے بڑے حصے کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ شام کے نصرانیوں نے بیت المقدس سے ہٹ کر مصر پر حملہ آور ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ اس مشورے کو فرانسیسی سالار ڈیوک آف برگنڈی اور اس کے دوسرے سالاروں نے حد درجے ناپسند کیا۔ انہوں نے بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے رچرڈ سے کہا، ہم مصر پر کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ بیت المقدس جو چند میل یہاں سے دور ہے اس کی طرف تو پیش قدمی کرنے کی ہم جرت نہیں کرتے کہ کہیں سلطان صلاح الدین ہمیں کاٹ کر نہ رکھ دے، تو پھر ہم مصر پر حملہ آور ہو کر کیسے وہاں قابض ہو سکتے ہیں جو یہاں سے 250 میل کے فاصلے پر ہے اور راستے میں صحرائے سینا پڑتا ہے۔ فرانسیسیوں نے یہ بھی خدشہ پیش کیا کہ اگر ہم نے یہاں سے ہٹ کر مصر کا رخ کیا اور صحرائے سینا میں داخل ہوئے تو یاد رکھیے گا عرب کے صحرائی بدو چاروں طرف سے گدوں کی طرح جھپٹ کر حملہ آور ہو جائیں گے اور قدم قدم پر ہمارے سامنے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے رہیں گے۔ اور اگر سلطان صلاح الدین کے مخبروں نے یہ اطلاع کر دی کہ ہم اپنے سارے لشکر کو سمیٹ کر بیت المقدس کو بھول کر مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر گئے ہیں تو یاد رکھیے گا وہ ہمارے پیچھے ہی پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ نکل کھڑا ہوگا، اور اگر صحرائے سینا کے اندر اس نے ہم پر حملہ کر دیا تو پھر ہمارے ساتھ موت کا بدترین کھیل کھیلے گا۔ ہمارے لشکر کو بالکل اسی طرح گھیرے گا جس طرح اس نے حدین کے میدان میں گھیر کر نصرانیوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو تباہ کر دیا تھا۔ اس طرح مصر کی طرف جاتے ہوئے وہ صحرائے سینا میں ہمیں پیاسا مار کر ہلاک کر دے گا اور ہم میں سے کسی کو مصر پہنچنا نصیب نہ ہوگا۔ فرانسیسیوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم لوگ بیت المقدس پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کر سکتے اور سلطان صلاح الدین کا مقابلہ کرنے سے کتراتے ہیں تو ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، مصر پر حملہ آور ہونے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایک طرح کی اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر لینے کے مترادف ہوگا۔ اگر ہم بیت المقدس کو نظر انداز کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو پھر مصر کی طرف جانے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں یورپ چلے جائیں اور واپس جا کر اہل یورپ سے کہیں کہ ہم لوگ سلطان صلاح الدین کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، اس پر قابو نہیں پا سکتے اور وہ ہمارے مقابلے میں چھوٹا سا لشکر رکھنے کے باوجود ہمیں بے پناہ نقصان پہنچاتا رہا ہے اور ہمارے مقابلے میں فاتح کی حیثیت سے سامنے آیا ہے۔ فرانسیسیوں کی اس تجویز کے بعد یورپ کے کچھ اور سالاروں نے بھی رچرڈ اور دوسرے حکمرانوں سے کہا کہ فرانسیسی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کسی بھی صورت میں مصر پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کسی علاقے پر قابض ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اپنے سارے لشکر کی تباہی اور موت کا سامان کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے سمٹا کر واپس یورپ چلے جائیں۔ اس پر انگلستان کے ایک سالار نے پوچھا، فلسطین میں جو اس وقت تھوڑا سا علاقہ ہمارے پاس ہے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس پر صلاح مشورہ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جافا شہر اس وقت نصرانیوں کے پاس ہے، وہاں مقامی عیسائیوں کے علاوہ یورپ کا ایک خاصا بڑا لشکر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد باقی لشکر عکا کی طرف روانہ ہو، وہاں سے بحری بیڑے پر بیٹھ کر یورپ کی طرف روانہ ہو جائیں اور جافا میں جو لشکر رکھا جائے اس کے ذمہ یہ کام لگایا جائے جو فلسطین میں جو عیسائیوں کے پاس تھوڑے سے علاقے ہیں ان کی حفاظت کرے اور ان علاقوں کا کسی کو حاکم مقرر کر دینا چاہیے۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جافا میں ایک بڑا لشکر رکھا جائے اور اس لشکر کا کماندار اور فلسطین کے اندر جو نصرانیوں کے تھوڑے سے علاقے ہیں ان کا حاکم اس کے بھانجے ہنری کو بنا دیا جائے۔ باقی سارے حکمرانوں نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا جافا شہر میں خاصا بڑا لشکر رکھا گیا اور رچرڈ کے بھانجے ہنری کو نہ صرف یہ کہ اس لشکر کا کماندار مقرر کیا گیا بلکہ فلسطین میں جو تھوڑے سے علاقے ان کے پاس تھے ان کا اسے حاکم مقرر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی یورپ کے سارے حکمران اپنے اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ایک بار پھر عکا کی طرف جائیں اور وہاں سے واپس اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو جائیں۔